السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہاں پر ہر دھرم کے ماننے والے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جیسے آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں سوامی جی آئے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کو ماننے والوں کی طرف سے ہمارے امیر صاحب آئے ہیں، اور ہمارے آڈینس میں الگ الگ دھرم، الگ الگ وچار رکھنے والے، ہندو مذہب کے کیوں نہ ہو، جین مت کے کیوں نہ ہو، کرسچینٹی کی اور سے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے سکھ مت، یعنی کہ الگ الگ وچار، الگ الگ ہر ایک کا ایک ریلیجن ہے، اور وچار الگ ہونے کے باوجود اور ریلیجن الگ ہونے کے باوجود، ایک الگ الگ دھرم رکھنے کے باوجود آج یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ تو اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس وشے میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور کس مارگ درشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور کیا میسج اس مجلس سے اور اس نشست سے اور اس بیٹھک سے ہم لے کر نکل سکتے ہیں۔ میسج یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں الگ الگ ناگرک کے لوگ ہیں، الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ ہیں، الگ الگ دھرم کے رہنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سب ایک مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا میسج ہے۔ یعنی آج جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل لیول پر کچھ پرابلمز ہے، اس میں سے ایک پرابلم ہے کمیونلزم، یعنی صرف میری کمیونٹی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس پرکار کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کمیونلزم کو پرچار کرتے ہیں، یعنی صرف میری کمیونٹی، میرے دھرم کے ماننے والے، دوسرے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف ہوتا ہے میوچول پیسفل کو ایگزسٹنس، یعنی امن کے ساتھ الگ الگ وچار رکھنے کے باوجود بھی میوچول
को एग्जिस्टेंस मिल जुल कर रह सकते हैं। आज का ये हमारा स्टेज, आज का हमारा ये विषय इस बात का प्रूफ है, इस बात की दलील है कि हम हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के मानने वाले होने के बावजूद, अपने अपने धर्म में वो चलने के बावजूद भी आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। ये हमारी तरफ से एक बड़ा मैसेज आज के इस विषय से जाएगा इंशाअल्लाह। और जो टॉपिक मैंने लिया है, जिस टॉपिक पर मुझे आपके सामने बताना है, वो है अल कुरान द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम। यानी कुरान विश्व के सारे समस्याओं का क्या हल देता है, और कुरान विश्व के सारे समस्याओं का हल, इस बारे में मुझे आपके सामने कुछ बातें कहना। कुछ महीने पहले मैं अमेरिका गया, शिकागो, कैलिफोर्निया, और तकरीबन मुझे 2 मरतबा अमेरिका जाना हुआ। तो वहाँ पर अलग अलग संस्थाओं के समाज सेवक आए हुए थे, ओरिएंटलिस्ट थे, एथिस्ट थे, एग्नोस्टिक थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, और मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया गया, मुझे बुलाया गया, मुझे इनवाइट किया गया कि आप इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने कहा यह बड़ा अच्छा विषय है मेरे लिए कि मैं अपने कुरान में जो विचार हमको बताए गए हैं, कुरान में इस्लाम के जो विचार हैं, नॉन मुस्लिम के सामने एकेडमिक लेवल पर मुझे रखने का मौका मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये एक शुभ बात है। इसका तो हमें लाभ उठाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो गलत फहमियां हैं, जो मिसकंसेप्शन है, एक दूसरे के बारे में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, मिसकम्युनिकेशन का आसान इलाज क्या है? कम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन जहां भी होता है वहां पर फसाद आ सकता है, वहां पर टेररिज्म आ सकता है, वहां पर आतंकवाद फैल सकता है। आतंकवाद को मिटाने का सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि सबसे बेहतरीन तरीका उसका ये है कि हर रिलीजन के बारे में एक दूसरे को मालूमात रहे, और इस्लाम के बारे में चूंकि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं मीडिया के बास जो है सेक्शंस, बास संस्थाएं, तो ऐसे वक्त पर हमको इस्लाम के बारे में क्लैरिटी देना पड़ता है ताकि हम हिंदुस्तान को एक पीसफुल कम्युनिटी बना सके। तो वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने जो सवालात किए, नॉन मुस्लिम थे, ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, आप कहते हैं कि अल कुरान द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम, अगर ये विश्व के सारे मसाइल हल कर सकता है, विश्व के सारे चिंताएं और सारे क्राइसिस और सारे जितने भी प्रॉब्लम हैं, अगर ये कुरान आपका हल कर सकता है, तो फिर उन्होंने प्रश्न ये डाला मुझे और कहा कि आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए इस बात का। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पेश करते हुए कहा, फिर क्या बात है कि बाज मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? अगर कुरान इतना अच्छा है आपका, कुरान आपका इतना अमन देता है, आपका इतना पीसफुल रिलीजन अगर है, तो फिर बाज मुस्लिम टेररिज्म में क्यों पकड़े जाते हैं? क्यों बाज मुस्लिम आतंकवाद के गिरोह में पाए जाते हैं? तो मैंने उनको उत्तर देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम शराब पीता है, मदिरा पीता है, दारू पीता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में इसकी अनुमति है, ये उसका अपना प्रॉब्लम है। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम शराब को हलाल कहता है और उसकी अनुमति देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम आतंकवाद में पकड़ा जाता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम आतंकवाद करने की अनुमति देता है, नहीं। इफ एनी मुस्लिम indulges in any kind of terrorism, then he will be responsible
and Islam will not be responsible, and he will be accountable, and Islam will not be accountable. اگر کوئی مسلم شراب پیتا ہے، اگر کوئی مسلم چوری کرتا ہے، اگر کوئی مسلم جوا کھیلتا ہے، مدھیرا پیتا ہے، تو یہ اس کا اپنا پرابلم ہے. ہم مسلمزم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، اسلام کا انٹروڈکشن دیتے ہیں، ہم اسلام کا پریچے کرتے ہیں. ہم مسلمزم کی طرف سے ڈیفنس کرنے کے لیے نہیں ٹھہرتے ہیں. اگر کوئی مسلم غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اس کی اپنی ہے، اسلام سے اس کو آپ نہ جوڑیں. چوری غلط ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم. آتنکواد غلط ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم. تو یہ ہمارا میسج ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا پرشن اٹھایا، کہا کہ آپ کا اسلام اگر بہت اچھا ہے تو پھر ٹالرنس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہندوستان میں ہندو دھرم کے ماننے والے بھی ہیں، سکھ مت کے ماننے والے بھی ہیں، جین مت کے ماننے والے بھی ہیں، کرسچینٹی کے بھی ماننے والے ہیں. تو ٹالرنس کے بارے میں آپ کا ریلیجن کیا کہتا ہے؟ برداشت کرنے کے بارے میں آپ کا ریلیجن کیا کہتا ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی. کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ریلیجن کا میٹر آ جائے، جب دھرم کی بات آ جائے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، آپ کا دین آپ کو، ہمارا دین ہمیں. یعنی اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو فریڈم ہے کہ وہ جو دھرم پر چلنا چاہتا ہے ہندوستان کے اندر اس دھرم پر چلے. کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو اتیاچار کر کے اس کو کنورٹ نہیں کر سکتا، اس کو زبردستی کر کے اپنے ریلیجن میں لا نہیں سکتا. کیونکہ قرآن مجید میں ہم کو یہ انومتی نہیں دی گئی ہے کہ ہم کسی کو ریلیجس اسلام کی طرف زبردستی کر کے لائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں لکھا ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین. زبردستی کرنا، زبردستی کر کے دین میں پلٹانا، ریلیجن میں لانا، اسلام میں اس کی انومتی نہیں دی گئی ہے. اسلام میں اس سے روکا گیا ہے. غلط ہے یہ کام. کیونکہ جب دین کا معاملہ آ جائے، آپ کا دین آپ کو، ہمارا دین ہم کو. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ الگ دھرم میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. نہیں، ہم تعلقات رکھیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے. اگر اس کو کچھ تکلیف ہے کوئی ہندو بھائی کو، اگر کسی کرسچن بھائی کو، اگر کسی ایتھس کو، اگر کسی جین مت کے یا سکھ مت کے ہمارے کسی بھائی کو اگر کچھ تکلیف ہے، کچھ اگر وہ کشٹ میں ہے، تو ایسے وقت پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. ریلیجن الگ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. ریلیجن میں وہ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دھرم آپ کو، ہمارا دھرم ہم کو. لیکن ہم ہندوستان میں میوچول پیسفل کو ایگزسٹنس کو اپناتے ہوئے مل جل کر رہ سکتے ہیں. میں جب پنجاب گیا تو وہاں پر اسٹیج پر ہندوازم کے ماننے والے پنڈت اور اسی طریقے سے الگ الگ دھرم کے دھارمک گرو آئے تھے. تو وہاں پر بھی ایک پرشن تھا کہ آپ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں دوسرے کمیونٹیز کے ساتھ رہنے کے لیے قرآن آپ کا کیا کہتا ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے، کیونکہ میرا ٹاپک ہے قرآن مجید دنیا کے سمسیاؤں کو، وشو کے سمسیاؤں کو کیسے حل کرتا ہے. تو فی الوقت سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ الگ الگ تھاٹ ہونے کے باوجود بھی ہم مل کر کیسے رہ سکتے. ایک اہم پرابلم یہ ہے فی الوقت کہ اس کا دھرم الگ، میرا دھرم الگ، اس کی سوچ الگ، میری سوچ الگ، اس کا اوپینین الگ، میرا اوپینین الگ. پھر بھی ہم مل جل کر کیسے رہ سکتے؟ کیا قرآن مجید اس کے لیے کیا سولوشن دیتا ہے؟ تو پنجاب میں میں نے ان کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں نے پڑھ دی،
جس کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایک معصوم، نردوشی، انوسینٹ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی بھی نردوشی کو مارتا ہے یا اس کو ستاتا ہے تو پورے انسانوں کو، وشو کے سارے جاتی کو، سب کو تباہ کرنے کا اس کو پاپ لکھا جائے گا۔ اب ایک مسلمان پاپ سے ڈرتا ہے، قرآن مجید میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ پاپ ہے کہ تم کسی نردوشی کو مارو، کسی نردوشی کو تم ستاؤ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ مثال کے طور پر اگر میرے جسم میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم سے 2 باٹل خون نکل سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک ہندو ہے روڈ پر اور بٹو لگایا ہوا ہے، اور وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس کے جسم سے خون جا رہا ہے، تو ایسے وقت پر اگر مجھ سے ڈاکٹر کہے کہ آپ کا جو خون ہے اگر آپ یہ 2 باٹل خون دے دیں گے تو وہ ہندو بھائی کو کام آ جائے گا، تو ایسے وقت پر میں کیا کہوں گا کہ میرے خون کے یہ باٹل اس ہندو بھائی کو دے دو، میری عبادت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا میں نے کیوں کہا؟ یہ وچار میرے پاس کیوں آئے؟ کیا لاجک کی وجہ سے آئے؟ کیا فلسفی کی وجہ سے آئے؟ نہیں، قرآن مجید نے میرا ایسا ذہن بنایا۔ ہم مسلمانوں کا ذہن ایسا کس نے بنایا؟ قرآن مجید نے ہمارے ایسے وچار بنائے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک معصوم یا نردوشی کی جان بچانا پورے وشو کے، پورے جاتی کے لوگوں کی جان بچانے کے برابر ہمیں پنیہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اگر میں کسی ہندو بھائی کی جان بچاتا ہوں، اگر میں کسی کرسچن بھائی کی جان بچاتا ہوں، اگر میں کسی جین مت کے ماننے والے کی اگر میں جان بچاتا ہوں، معصوم ہے، جنتا ہے، سٹیزن ہے، نردوشی ہے، عام جنتا، عام انوسینٹ، اگر میں ان کی جان بچاتا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی عبادت کا درجہ دیں گے اور بہت بڑا پنیہ مجھے ملے گا، اور مرنے کے بعد مجھے اس کام کی وجہ سے کیا ملے گا؟ مجھے سورگ ملے گا۔ یہ میرا دماغ کس نے بنایا؟ یہ ہم مسلمانوں کا دماغ۔ جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے، جو مسلمان اسلام کو صحیح سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کو قرآن مجید نے کہا کسی بھی نردوشی کو نہیں مارنا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے فون آیا، کہا میرے اسٹوڈنٹ نے کہا ارشد بھائی، میرے نیبر میں، میرے گھر کے بازو ایک کام کرنے والی ایک مہیلا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے بچے کو جو کہ دودھ پیتا ہے، اس بچے کو وہ چھوڑ کر گئی ہے کچھ لانے کے لیے، کچھ سودا لانے کے لیے بازار گئی ہے، لیکن اس کے آنے میں دیری ہو گئی ہے۔ اب اس کے گھر والوں کو چنتا ہے کہ یہ جو بچی ہے، یہ جو چھوٹا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ رو رہا ہے اور اس کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں کیونکہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اب ماں آئے گی تو دودھ پلائے گی، لیکن ماں کہاں گئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کام کرنے والی ہے ارشد بھائی، اور وہ ہندو دھرم کے مارنے والی ہے۔ اب میرے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے میرے بھابھی کو بھی دودھ آ رہا ہے، میرے بھابھی کو دودھ آ رہا ہے کیونکہ ان کا بھی ایک بچہ ہے، کیا میں میرے بھابھی سے کہہ دوں کہ یہ ہندو بچہ ہے، یہ جو ہے کام کرنے والی ایک نوکرانی کا بچہ ہے، اگر یہ بچہ میرے بھابھی سے اگر دودھ پیے گا تو اس میں کچھ پرابلم ہے کیا؟ میں نے کہا میرے بھائی، عبادت کا ٹائم ہے، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، پلا دو دودھ، اللہ تعالیٰ تم کو بہت بڑا تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ثواب دے گا، تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا پنیہ دے گا، کیونکہ ایک معصوم کی جان بچانا، ایک نردوشی کی جان بچانا، وشو کے سارے لوگوں کے جان بچانے کا ثواب ملے گا، اتنا بڑا ثواب ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نوکرانی ہے، یہ ہندو ہے۔ اسلام میں ایسا بھید بھاؤ نہیں۔ یہ جواب جو میں نے دیا ہے، یہ جو وچار میرے بنے ہیں، کیوں؟ کیا اس لیے کہ میں بہت زیادہ
ایسا سوچتا ہوں کہ میرے اندر ایسی بات آ گئی. نہیں، قرآن مجید نے ہمارا ذہن ایسا بنایا. یہ وچار کہاں سے بنتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے بنتے ہیں، قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے سے بنتے ہیں. بہت سارے مسلمان اگر آتنکواد بھی بنتے ہیں یا آتنکواد میں پائے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے قرآن مجید سمجھ کر پڑھا ہے یا طوطے کی طرح، پیرٹ کی طرح پڑھا ہے؟ ان کو معلوم قرآن کا انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں، کبھی انہوں نے سمجھ کر پڑھا نہیں ہوگا. میں پولیس آفیسر سے، آئی پی ایس آفیسر سے، اور بمبئی بھی جب گیا تھا میں، تو اس وقت پر ہیمن کرکرے صاحب تھے، تو وہاں پر انہوں نے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ جو تھا، تو آتنکواد کے ویرودھ میں، میرا بھی اس وقت پر ایک ویب سائٹ چلتا تھا islamantiterrorism.com. تو جب وہاں پر گیا تو وہاں پر بھی یہی کوشچن کر رہے تھے کہ بھئی یہ مسلمان بعض ایسے کیوں ہوتے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا سر آپ کبھی بھی کسی کو پکڑے تو ان سے پوچھیں کہ تم جو معصوم کو مار رہے ہو، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، اس سورے کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، یہ کھول کر ان کو بولے کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی نے نہ اس کو پڑھا ہے نہ اس کو سمجھا ہے. وہی آدمی ہو سکتا ہے. تو ہر ریلیجن کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کسی کے فالوورز کو دیکھ کر اس کے دھارمک کتاب کے بارے میں کوئی آپ کو ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے. تو ہر جگہ پر سارے آئی پی ایس آفیسرز ہو، پولیس آفیسرز ہو، اور ہمارے جو کنٹری کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان سب کو جا کر ہم کو بتانا ہے. چلیے پھر اور ایک کوشچن. شکاگو میں شامبرگ کے ایکٹیوسٹ ایک عورت نے سوال کیا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سارے سمسیاؤں کا، وشو کے سارے سمسیاؤں کا یہ حل دیتا ہے، تو اس ایکٹیوسٹ ایک عورت نے جو ایک بہت بڑی سنستھا چلانے والی، اس کے ایک چیئرمین ہیں، اس خاتون نے پوچھا شامبرگ میں، شکاگو کے اندر، اگر آپ کا قرآن مجید پورے دنیا کو، وشو کے سارے سمسیاؤں کو حل کرتا ہے، تو پھر آپ مسلم اپنی عورتوں کو برقعے میں کیوں رکھتے ہیں، ویل میں کیوں رکھتے ہیں، کیوں ایک کالا کپڑا پہنا کر رکھتے ہیں؟ کیا اس سے عورت کا ڈیگریڈیشن نہیں ہوتا؟ کیا اس میں اس مہیلا کو آپ پیچھے نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ اس کو کشٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو پرابلم میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا سسٹر، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یعنی قرآن مجید میں کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات کا جواب نہیں دوں گا کہ قرآن مجید میں جو بھی سمسیا ہے اس کا حل کیسے بتایا گیا. تو میں نے کہا سسٹر، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ جو حجاب ہے، یہ مسلم مہیلا، مسلم عورتیں جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ ایک برقع پہنتے ہیں اور وہ ایک حجاب پہنتے ہیں، ایک کالا کپڑا وہ پہنتے ہیں. تو اس کے پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا عورت کو، مہیلا کو، یا اسی طرح ناری کو یا اس استری کو تکلیف دینا ہے، کشٹ میں ڈالنا ہے؟ کیا ان کو ستانا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو کشٹ سے بچانا ہے. حجاب، اس کو کہتے ہیں حجاب، یہ جو عورتیں پہنتی ہیں، یہ جو ویل پہنتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حجاب. تو میں نے کہا حجاب is the symbol of security, hijab is the symbol of dignity, hijab is the symbol of protection, hijab is not the symbol of degradation. حجاب یہ جو عورتیں پہنتی ہیں، ہماری مسلمان عورتیں اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیدا کرنے والے نے ہم سے کہا پہننے کے لیے، کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. کار کا بنانے والا، کار کا جو انوینٹر ہوتا ہے، وہ ہم کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ تم کار کے اندر پیٹرول ڈالو، واٹر مت ڈالو. تو ایسے وقت پر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول ڈالتے ہیں، اس کے انسٹرکشن کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کی طرف سے جو مینول گائیڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ہم سب کے پیدا کرنے والے کریٹر نے کہا کہ عورتیں جب گھر کے باہر نکلے تو وہ حجاب کی پابندی کرے. کیوں؟
اللہ تعالیٰ اس کا پرپس قرآن مجید میں بتا رہے ہیں. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے ہی ناریوں کو کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کا جو کپڑا ہوتا ہے جو اٹریکشن کرتا ہے اس کو ذرا چھپا لیں. کیوں؟ تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کا کشٹ نہ آئے. مثال کے طور پہ فی الوقت NCRB نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ہر 20 منٹ میں، ہر 20 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہو رہا ہے انڈیا میں. 20 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے، اور ہر 3 میں سے ایک چھوٹی بچی ہے. ہر 3 ریپ کے کیس میں ایک چھوٹی بچی ہے، باقی کے 2 بڑی عورتیں ہیں. ان سب کو بچانے کے لیے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو 2 طریقے کے ہم کو پروٹیکشن چاہیے. ایک تو جس ملک میں رہتے وہاں کا سیکیورٹی سسٹم اچھا ہونا ہے، باہر کا سسٹم اچھا ہونا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت پر ایک آدمی مدیرہ پیتا ہے، اکثر ریپ کے کیسز میں دیکھا گیا کہ آدمی جب مدیرہ پیتا ہے اور اس وقت پر جب وہ دارو پی کر ہوتا ہے تو اکثر ریپ کرنے والے دارو پی کر تھے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو خاتون تھی یا وہ جو ناری تھی اس وقت پر وہ اٹریکشن والے کپڑے یا چھوٹے کپڑے پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ماحول ہوا. ایک طرف سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، لینڈ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، پولیس کا انتظام بھی ہونا چاہیے. دوسری طرف کچھ ایسے مولیہ، کچھ ایسے ویلیوز، کچھ ایسے ریلیجن کی طرف سے گائیڈنس بھی ہونا چاہیے، تب جا کر اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب، جہاں پر حجاب عورتیں زیادہ پہنتی ہیں. دنیا کا سب سے لویسٹ کرائم ریٹ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ سعودی عرب میں. کیونکہ وہاں پر عورتیں، ناری اپنے آپ کو سرکشا کر کے پوری طریقے سے نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حجاب از دا سمبل آف پروٹیکشن. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے پہلی مرتبہ یہ پتا چلا کہ اس کا بھی ایک ریزن ہے، ورنہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ مرد ظلم کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، اور یہ عورتیں بغیر کسی ان کے اپنے خیال کے بلکہ ان کے شوہروں کی وجہ سے پہنتی ہیں. لیکن مجھے آج یہ پتا چلا کہ مسلمان عورتیں شوہروں کی وجہ سے نہیں بلکہ کریٹر نے کہا ہے، اور کریٹر ہمارے بارے میں اچھا پلان دے سکتا ہے. ہم سے بہتر پلان ہمارا کریٹر دے سکتا ہے. یہ اس نے سمجھ. میرا یوٹیوب پہ آپ جا کر دیکھیں گے شامبرگ ارشد بشیر مدنی، تو اس کے اندر اس عورت نے جو ٹیسٹیمونیل دیے ہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں. یعنی ہم جگہ جگہ پہ، جب میں بمبئی گیا وہاں پر ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا میرا ریلیجن ہیومینٹی ہے، میں کسی ریلیجن کو نہیں مانتا، نہ میں ہندوازم کو مانتا ہوں، نہ میں کرسچینٹی کو مانتا ہوں، نہ میں جین مت کو، نہ میں سکھ مت کو، کسی کو نہیں. میرا ریلیجن ہے ہیومینٹی. آپ کا قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس، کہ ہم سب اگر یہ ریلیجن کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، یہ ریلیجن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آتنکواد پھیل رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہیومینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے. میں نے کہا سورہ قرآن مجید میں اس کا بھی جواب ہے، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کے اندر کی ورڈز ہیں، اس کے اندر مین کنجی، پورے کنجیاں ہیں اس کے اندر، ماسٹر کی ہے اس کے اندر، اور بہت ہی اہم اس کے اندر کی ورڈز پائے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھیں گے کیا قرآن مجید میں ڈائناسور کا ذکر ہے، تو میں کہوں گا کہ اس کا ذکر نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے. انسان کے ضرورت پڑھنے کے لیے اس دنیا میں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد انسان کو جتنے ایشوز اور اس کے جتنے سمسیایں ہیں اس کا علاج ہے اس کے اندر. یہ کوئی ایسی بک نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ ڈائناسور کا نام کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں انسان اپنے عقل کے ذریعے سے ریسرچ کر کے پہنچ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان ریسرچ کر کے نہیں پہنچ سکتا. قرآن آتا ہے ایسی چیزوں کو بتانے جہاں پر انسان نہیں پہنچ سکتا، ان چیزوں کا ذکر ہے.
تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہیومینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے، دنیا کے سارے ریلیجن ختم کر کے ہم کو ہیومینٹی ریلیجن فالو کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا سر آپ کے اس سمسیا کا حل بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں میں محبت نہیں ڈال سکتا، میرے دل میں آپ محبت نہیں ڈال سکتے، میرے اور آپ کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ، ہم سب کا کریٹر، ہم سب کا کریٹر وہ جو اللہ ہے وہی ہمارے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ جب تک ہم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانیں گے اور اس نے جو ہم کو چلنے کے لیے قرآن مجید بتایا ہے اور اسلام کا جو ریلیجن ہے، اگر آپ ریلیجن کو نہیں مانیں گے، آپ سارے ریلیجن کو اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو سر آپ کے دل میں محبت کون ڈالے گا؟ میرے دل میں محبت کون ڈالے گا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی لٹا دو تو آپ ان سب کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف، لیکن وہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام ایک ریلیجن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کہ آیت نمبر 85 میں یہ ہم کو لکھا ہوا ملا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی مرنے کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن، کوئی اور دھرم یا کوئی اور وچار کو لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کے لیے نقصان ہوگا۔ تو ایک مسلمان سیلفش نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان زبردستی کر کے اسلام پر کسی کو نہیں لا سکتا، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک مسلمان سیلفش بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے یہ آیت پڑھ لی، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے میرے مرنے کے بعد کیا، اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس، کون مجھے پیدا کیا، کہاں سے میں آیا ہوں، کیوں دنیا میں مجھے بھیجا گیا، یہ مرنے کے بعد ہم جاتے کہاں ہیں، آئیڈینٹی کرائسس اس کو کہتے ہیں۔ اور جب میں لندن گیا، یو کے گیا، تو وہاں پر مانچسٹر میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اس کے اندر صرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو بلڈنگ ہے، اتنا ایک روم صرف ایک ٹاپک پر ہے، اس کا نام ہے اینتھروپولوجی۔ اینتھروپولوجی کا مطلب ہے ٹو اسٹڈی اباؤٹ دا ہیومن نیچر یا ہیومن جینیالوجی، انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا، پرپز آف ہیومن بینگ، آخر یہ سب کیوں آئے، کیونکہ لائٹ کا پرپز معلوم ہے۔ کہہ رہے ہیں سائنسدان، ایک کتاب ہے دا مین دا ان نون، دا ہیومن دا ان نون، یعنی یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، سائنس کے پاس ہر ایک کا جواب ہے، لائٹ کا پرپز کلیئر ہے، درخت کا پرپز کلیئر ہے، مائک کا پرپز ہے، لیکن اگر کسی کا پرپز سمجھ میں نہیں آ رہا تو اتنے سارے انسان دنیا میں ہے کیوں، کس نے بھیجا، کیوں آ گیا، مرنے کے بعد پھر واپس آ کے وہ ہم کو بتا کیوں نہیں رہا ہے کہ کہاں گیا تھا، اس کے ڈیٹیل کیا ہے، کہا کہ ابھی تک اس کے جواب نہیں ملے۔ لیکن قرآن مجید میں کیا اس کے بھی جواب ہے، پہلے ہی چیپٹر میں قرآن مجید میں اس کا جواب دیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے جنتا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پالنے والا کون ہے، اللہ۔ قرآن میں اچھا اس نے ہم کو پیدا کیا تو کیا وہ ہمارے لیے کیا کرے گا، وہ ساری سویدھائیں دے گا، الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، مالک یوم الدین۔ اچھا پھر کرنا کیا ہے، مرنے کے بعد ہر ایک کو جواب دینا ہے، اگر اس نے اچھا کیا، کسی کے ساتھ اس نے مدد کی تو اس کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، اگر اس نے کسی کی زمین چھینی، اگر کسی نے آتنکواد پھیلایا، اگر کسی نے مدیرہ پی کر کسی عورت جاتی پر اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی، اگر کسی عورت کو ستانے کی کوشش کی، کسی بچے کو، کسی چھوٹی بچی کو ریپ کرنے کی کوشش کی، اگر وہ بچ گیا دنیا میں لیکن مرنے کے بعد وہ نہیں بچے گا، مالک یوم الدین،
قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے, حساب ہونے والا ہے. جب آپ کسی اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں پیسے لو اور یہ کمپنی چلاؤ, سال کے آخر میں آپ پوچھتے ہیں نا, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پوچھتا ہے نا یہ پیسہ کہاں سے آیا, یہ پیسہ کہاں سے. ویسے ہی اوپر والے نے جب ہم کو پیدا کیا تو پوچھے گا وہ تمہارے بارے میں, تم نے پنیہ کے کام کیا کیے, تم نے پاپ کتنا کیا ہے, اور اس کے بعد مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھائیں گے. یہ قرآن مجید کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ٹیپ ہے, میں ٹیپ کھلا رکھ کے نہیں چھوڑ دے سکتا, یہ میرا نہیں ہے, یہ ہندوستان گورنمنٹ کا, ایسا نہیں بول سکتا میں. یہ پانی ہے, میں نے اس کو یوز کیا, ہاتھ ایسا کیا, میں نے اس کو بند کر دینا ہے. ایک قطرہ بھی اگر میں نے ویسٹ کیا تو مجھے اوپر والا میرے مرنے کے بعد پوچھے گا کہ تم نے پبلک ریسورس واٹر کو تم نے ویسٹ کیوں کیا. پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ایک نردوشی کا اگر خون کوئی بہائے گا تو کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے نردوشی کی جان کیوں لی, تم نے خون کیوں بہایا. اسلام میں کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف آخرہ, یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پر ہر انسان کو اس کے جو بھی کرم ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی سورگ میں ڈالیں گے, اگر وہ غلط ہے تو اس کو نرک میں ڈالیں گے. یہ جو خوف ہوتا ہے, اگر کوئی مسلمان قرآن میں اچھا سمجھ جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی پر اتیاچار نہیں کرتا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرتا, کیونکہ وہ معلوم ہے کہ اگر میں یہاں پر بچ بھی جاؤں گا تو مرنے کے بعد اوپر والے کے پاس نہیں بچوں گا. یہ قرآن مجید میں ہم کو بتایا گیا. پھر اس کے بعد اور ایک کوشچن آتا ہے کہ بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت پیسفل ریلیجن ہے تو پھر آج کے دور میں یہ جہاد ورڈ سنتے ہیں, یہ سنتے ہم کو ڈر ہوتا ہے. پھر ہم کیسے آپ کے ریلیجن کے بارے میں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ پھر جہاد کا ورڈ کیا ہے؟ جہاد کا مطلب یہی ہے نا سارے غیر مسلم کو مار دو. تو میں نے کہا نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے, آپ کو مسکنسپشن ہے. جہاد کا معنی کیا ہے؟ اتیاچاری, جو اتیاچار کرنے والا ہوتا ہے, ظالم, اس کے ہاتھ کو پکڑنے کا نام جہاد ہے, چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم. مثال کے طور پر جو ابو بکر رضی اللہ تعالی, ہمارے جو پہلے خلیفہ تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے پوری دنیا میں رول کیا, خلیفہ تھے, ان کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ایک مسلمان زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا, چیریٹی, کمپلسری ایک چیریٹی ہوتی ہے, پیسے رکھتے ہوئے بھی وہ نہیں دے رہا ہے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو مسلمان کے خلاف بھی جہاد ہو رہا ہے نا یہاں پر. یہاں مطلب کیا ہے جہاد کا؟ جہاد کا مطلب یہ ہے جو بھی اتیاچار کرے گا اس کے اتیاچار کو روکنے کے لیے جو پنشمنٹ دیا جاتا ہے وہ جہاد ہے, چاہے مسلم وہ اتیاچار کرے چاہے غیر مسلم کرے. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے, جہاد کا ٹاپک یا جہاد کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم کو مارا جائے, یہ غلط معنی ہے جہاد کا. اگر کوئی مسلمان ڈاکہ ڈالتا, اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, یہ جہاد ہے. اگر کوئی مسلمان زنا کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان آتنکواد کے کیس میں پکڑا جاتا ہے, سعودی عرب میں کیا کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان آتنکواد کے کیس میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دیتے ہیں. یہ جہاد ہے. جہاد صرف غیر مسلم کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مسلم غیر مسلم کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ظالم اور مظلوم کا ٹاپک ہے. یہ اتیاچار سے روکنے کا ایک سسٹم ہے, لیکن اس کو میڈیا کے بعد گوشے غلط طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی جہاد کا مطلب یہ ہے جو بھی غیر مسلم ہے اس کو مار دینا ہے. اگر یہ مطلب ہے تو پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے جیو کے ساتھ آپ نے ٹریٹی کی. اگر غیر مسلم کو مار دینا ہوتا تو آپ ٹریٹی کیوں کرتے؟ اس زمانے میں کفار قریش تھے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش ایک ٹرائب تھا. انہوں نے آ کر کہا ہم آپ سے الائنس کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کشٹ پہنچایا تھا, انہوں نے بہت زیادہ اٹیک کیا تھا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ٹریٹی کے لیے آؤ گے تو سب سے پہلے میں بڑھ کر ٹریٹی کروں گا.
اگر ہر غیر مسلم کو مار دینا ہوتا تو پھر ٹریٹی کیوں کرتے؟ ٹریٹی کا مطلب یہ نکلا کہ ہم مل جل کر رہنا ہے. جہاد جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیفنس کے طور پر ایک آدمی جو مظلوم ہوتا ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے جو استعمال کرتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان دیکھتا ہے تو کوئی غیر مسلم پر اتیاچار کر رہا ہے تو اس مسلم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا نام بھی جہاد. یہ قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے. اب ٹالرنس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کمیونلزم ہے. ہندوستان کے اندر الگ الگ ریلیجن کے لوگ ماننے والے. اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سولوشن بتایا اس قرآن مجید میں. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 14 15 پڑھیے. اس کے اندر ایک پورا ایک نقشہ بتایا گیا, ایک مثال دی گئی. کیا مثال دی گئی؟ کہ بچہ مسلمان ہو گیا اور پیرنٹس اور اس کے ابا اور اس کے ماتا پتا ابھی ہندو ہیں یا کوئی بھی دوسرے ریلیجن کے ماننے والے, ماتا پتا ابھی مشرک ہے قرآن میں. تو اس کے لیے اب ایسے وقت پر کیا کریں گے آپ؟ بچہ کیا کرے؟ کیا گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ بچہ مسلم ہے, ماتا پتا مشرک ہے, اسلام قبول نہیں کیے. اس کیس میں کیا کریں گے؟ قرآن مجید میں بتایا گیا, کیس سٹڈی قرآن مجید میں بتایا گیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, کہ اگر تمہارے ماتا پتا تم کو زبردستی کر کے تم کو اسلام سے پھرانا چاہیں تو تم ان کی بات کو مت مانو, تم اپنے ریلیجن کو فالو کرو. لکم دینکم ولی دین, میرا دین مجھے, تمہارا دین تم کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس بچے کو کہا جا رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, وہ ماتا پتا کی عزت کرنا, ان کے ساتھ اچھا رہنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, دنیاوی اعتبار سے جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. دین کے معاملے میں, ریلیجن کے معاملے میں ان کی بات مت مانو, لیکن دنیا کے معاملوں میں ان کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آؤ. گھر میں رہو, ایک گھر میں دو ریلیجن والے, ایک گھر میں دو ریلیجن والے. اسلام میں ٹالرنس بتایا جا رہا کیسے رہنا ہے. ایک گھر میں دو ریلیجن والے رہ سکتے ہیں تو پورے انڈیا کے اندر الگ الگ ریلیجن والے بھی رہ سکتے ہیں. آپ کا ریلیجن آپ کو, جب دین کا معاملہ آئے گا لکم دینکم ولی دین, آپ کا دین آپ کو, ہمارا دین ہم کو. ہم ایک دوسرے کو انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو پریچے کرا سکتے ہیں. بھئی میرا ریلیجن یہ ہے, ہمارے ریلیجن میں شرک نہیں ہوتا, ہمارے ریلیجن میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, توحید ہمارا ریلیجن ہے, اور رسالت ہم رسول کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں. تین پہلے بنیادیں مانتے ہیں. یہ ہمارا, اس کا پریچے آپ کرا سکتے ہیں. مثال کے تو توحید کا معنی کیا ہے؟ تو ایک اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا, اس کی ذات, اس کے نام اور اس کے صفتیں اور اس کے کام اور اس کے لیے ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے, کسی کو بھی ایسوسیٹ نہ کرتے ہوئے, without associating any partner with him, we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala in terms of his being, in terms of his names, in terms of his attributes, and in terms of his actions, and in terms of all kinds of worship. We have to believe and we have to give all these rights to Allah subhanahu wa ta'ala alone without associating any partner with him. This is called توحید. ہم اپنا پریچے بتا سکتے لیکن ہم کسی کر کے اسلام میں نہیں ڈال سکتے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں, اسلام میں اس کی انومتی نہیں دی گئی. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا وہ تمہارے گاڈ ہے؟ نہیں, وہ گاڈ نہیں ہے, وہ پروکتا ہے, وہ میسنجر ہیں, وہ پروفیٹ ہیں. وہ جیسے انسان ہوتے ہیں, انسانوں میں سب سے ایک اونچی ہستی ہوتی ہے. انسانوں میں اچھے تو سب سے ٹاپ کے جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو اللہ ہے وہ کریٹر ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ہم سب کریشن ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید کو آسمان سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیلیکٹ کر کے اتارا ہے، اور درمیان میں جو میڈیٹر ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ فرشتہ، اینجل اس کو کہتے ہیں، اللہ نے اینجل فرشتے کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسپانسبل بنایا ہے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ مرسی فار ہیومینٹی، صرف مرسی فار مسلم نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے مرسی نہیں ہے، بلکہ سارے، چاہے ہندو مت کے ماننے والے ہو، چاہے وہ کرسچینٹی کے ماننے والے کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کے جو بھی الگ الگ ریلیجن کے رکھنے والے ہیں، سب کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شکل میں ایک میسیج لایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدی للناس۔ یہ میسیج ہدی للمسلمین، صرف مسلم کے لیے نہیں ہے، یہ میسیج مسلم اور نان مسلم سب کے لیے ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری کتاب ہے تم نہیں پڑھنا، نہیں، جتنا اس کتاب کو پڑھنے کا حق عبداللہ اور عبد الرحمن کا ہے، اتنا ہی اس کتاب کو پڑھنے کا حق رام کو بھی ہے، لکشمن کو بھی ہے، پال کو بھی ہے، جان کو بھی ہے، سکھ بھائی کو بھی ہے، سب کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو پڑھے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ IREC اور یہاں کے ہمارے امیر صاحب، ان کی نگرانی میں یہاں کے نوجوانوں نے ایک کارنامہ کیا کہ گجراتی زبان کے اندر اس قرآن مجید کے میننگ کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، تاکہ گجرات بولنے والے، میں امریکہ گیا تو جگہ جگہ پٹیل مارکیٹ یعنی بزنس میں بڑے زبردست لوگ ہیں گجرات کے لوگ۔ میں بہت امپریس ہوا گجرات کے لوگوں سے، کبھی بھی بزنس کے باتیں اچھی سیکھ سکتے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پروگریس، ہندوستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے گجراتی لوگوں کا بہت بڑا مول ہے، ان کی طرف سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ بزنس کو اتنا اچھا چلائے ہیں۔ امریکہ کے اندر وہاں کے نارمز اور کنڈیشن کو پورا کرتے چلانا آسان بات نہیں ہے، لیکن پٹیل مارکیٹ مطلب یہ نکلا کہ گجراتی مائنڈ ایک بہت زبردست مائنڈ ہے، اس دیش کے ترقی کے لیے، کنٹریبیوشن کے لیے گجراتی مائنڈ بہت اچھا مائنڈ ہے۔ اس مائنڈ کا پروٹیکشن کرنا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، اس کو کہتے ہیں اسکلز، ٹیلنٹ، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ گجراتی لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کو اوپر والے نے کیا میسج دیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اور ہم سیلفش بن کے نہیں رہ سکتے کہ میں اچھا، مثال کے طور پہ اگر کسی مال میں کوئی آفر ہے، میں کیا کرتا ہوں کسی کو بھی نہیں بتاتا ہوں، بتایا تو اس کو بھی فائدہ ہو جاتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، سیلفش۔ اس نے آفر کو نہیں بتایا، مجھے معلوم ہے قرآن میں یہ ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے، بچوں کی حفاظت کے لیے یہ ہے، قرآن مجید میں امن میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اپنے غیر مسلم بھائی کو نہیں بتا رہا ہوں، تو میں سیلفش ہو گیا۔ اگر میں اچھا انسان بننا چاہ رہا ہوں تو my job is to spread the right thing. My job is to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Our duty is to inform the non-Muslim about this truth. ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ کسی پہ زبردستی کریں، ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ کسی کو ستائیں، ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ کسی کے دھارمک جو اس کے سوچ ہوتی ہے اس کو جا کے ستائیں یا اس کو ڈر بٹھائیں، نہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، ہم ایک اچھے ہیومن بینگ بننا چاہتے ہیں، جو سیلفشنس، یہ سب چیزوں سے کہ آدمی جو ہے سیلفش نہ بنے بلکہ بتا دے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی پوری باتیں ہم کو بتانے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا۔ تو اس اللہ کا تعارف دینا بہت ضروری ہے۔ کون ہے اللہ؟ ہم سب کا پیدا کرنے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب لوگوں کے لیے مرسی فار آل۔ یہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، جیسے سورج سب کے لیے نکلتا ہے، ہندو بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہندو کے لیے سورج الگ ہے، مسلمان کا سورج الگ ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ چاند مسلمان بھی دیکھتا ہے، ہندو بھی دیکھتا ہے، آسمان مسلمان بھی دیکھتا ہے، ہندو بھی دیکھتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہندو کے درخت الگ ہے، مسلمانوں کے درخت الگ ہے، ہندو کی کوتیمیر الگ ہے، مسلمان کی کوتیمیر نہیں، یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، سورج سب کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آنکھ بند کر لیا، بولے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو پرابلم سورج میں نہیں ہے، اس آنکھ بند کرنے والے میں۔
تو قرآن مجید بھی جیسے سورج سب کے لیے ہے، قرآن مجید بھی سب کے لیے ہے. اگر میں جا کر نہیں دیتا ہوں تو میں سیلفش ہوں. اگر سامنے والا آنکھ بند کر لیتا ہے تو پرابلم اس میں ہے، قرآن مجید میں. اوپر والے نے تو ایسی کوئی پارشیلٹی نہیں رکھی کہ مرسی اور رحمت صرف مسلم کو ملے غیر مسلم کو نہ ملے، نہیں، یہ تو سب کے لیے. اس وجہ سے ہمارے IRC کے بھائیوں نے کہا کہ ارشد بھائی ہم لوگ جو ہے ایک گجراتی میں ترجمہ کیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. غلط فہمی، کیونکہ مس کمیونیکیشن کا سب سے آسان علاج کیا ہے؟ کمیونیکیشن. جب ان کو پتا چلے گا رہے مسلمان تو اچھے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں اس کے اندر. وہ جو ٹی وی میں بتاتے نا آتنکوادی وہی مسلمان نہیں ہے. دھرے کتنے اچھے تعلیمات ہیں. ان کو جب پتا چلے گا آپ ان کو عزت سے بلائے، ریسپیکٹ سے بلائے، ان کو ریسپیکٹ دے، بتائے کیا کہ یہ ہم کو اوپر والے نے ہم کو حکم دیا ہے. ان کو اچھے طرح بتائے ایسے ایسے نان مسلم میں ایسے ایسے ویگیانک لوگ ہیں، ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے اکیڈمک لوگ ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیے، قبول کر کے ہمارے دھارمک گرو بن گئے. آج ہم سے وہ آگے چلے گئے. اتنے ذہین لوگ بھی ہیں. اس کا مطلب ہم یہ کیسے طے کر لیے کہ نہیں یہ سب نرک میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہم کو بتانا چاہیے. تو توحید، رسالت، آخرت. اب آئیے میں آپ کو اتنا جب سے بتایا لوگوں کے درمیان جو مسکنسپشن ہے اس کو میں نے دور کیسے کیا. ہیومینٹی کا ٹاپک آیا، پردے کا ٹاپک آیا، اور اسی طریقے سے امن کا ٹاپک آیا، ٹیررزم کے خلاف قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. تو یہ قرآن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اور دیتا ہوں کہ یہ قرآن کا جو ورڈ ہے قرآن کیا معنی ہے. قرآن اس کے 4 روٹ ورڈ ہے. قراءتن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بک. یہ جو پستک ہے، یہ جو کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھی جانے. آپ کو معلوم ہے اس قرآن مجید کے جو یاد کرتے اس کو A to Z شروع سے لے کے آخر تک، صرف ایک نہیں لاکھوں لاکھوں ایسے بچے ہیں. ابھی ایک چھوٹے بچے نے قرآن مجید پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سب کو یاد رہتا ہے. ایسے لاکھوں بچے جن کو پورا قرآن مجید یاد ہے، اور اس کے اندر غلطی ہونے کا چانس نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اور ایک جو بچہ ہوتا ہے جس نے اس کو یاد کیا ہے، میمورائز کیا، وہ ٹوک دیتا، کہتا ہے غلط ہے. شکاگو میں 40 مسجدیں، 40 مسجدوں میں جب بھی رمضان آتا ہے پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں. امام ہیں وہاں پر، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو بھی موقع نہیں ملتا. سینکڑوں کی تعداد میں حافظ ہوتے ہیں لیکن صرف 40 کو موقع ملتا. بھی کئی لوگ ہوتے پیچھے ٹھہرتے، جب جیسے امام صاحب غلطی کرتے پیچھے سے ان کو لقمہ دیتے. مثال کے طور پہ میں ایک آپ سے ابھی یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھو میں غلطی کرتا ہوں، وہ لوگ کیسے پکڑتے ہیں دیکھیں. چلیے میں بول رہا ہوں الحمد رب العالمین. کیا ہے بھائی مسلم بھائی؟ کیا چھوڑ گیا؟ الحمدللہ ہی چھوڑ گیا. الحمد رب العالمین صحیح ہے؟ نہیں، الحمد للہ رب العالمین. اچھا اب میں پڑھ رہا ہوں مالک یوم الدین. کیا چھوڑ دیا میں نے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یعنی ایسا ٹوک دیتے جس کی وجہ سے یہ قرآن مجید محفوظ ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں میرے استاد ہوتے ہوئے یہ سند کہاں جاتی ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. قرآن مجید کتنا محفوظ ہے کہ یہ قرآن مجید جو میں نے تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے میرے ٹیچر مولانا محمد حمید الدین حفظہ اللہ سے، مولانا محمد حمید الدین حفظہ اللہ نے اس قرآن مجید کو حاصل کیا ہے ان کے اپنے والدہ سے، عرفانہ بشیر رحمہ اللہ سے. عرفانہ بشیر رحمہ اللہ نے اس قرآن مجید کو انہوں نے حاصل کیا ہے ان کے اپنے گرو، ان کے اپنے ماسٹر سے، سید کلیم اللہ الحسینی سے. سید کلیم اللہ الحسینی نے عبدالحق المکی سے، عبدالحق المکی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے. ان کے ماسٹر امام کاظمی سے، امام کاظمی نے امام جریسی سے، امام جریسی نے امام متولی سے، امام متولی نے امام الطحامی سے، امام الطحامی نے اپنے ماسٹر سے اس قرآن مجید کو حاصل کیا ہے امام سلمونہ سے،
امام سلمونہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے ماسٹر امام العبیدی سے. امام العبیدی نے امام الاجہوری سے، امام الاجہوری نے امام الاسقاطی سے، امام الاسقاطی نے امام مسعود سے، امام مسعود نے امام مزاحی سے، امام مزاحی نے امام شمس الدین سے، امام شمس الدین نے امام شہادہ سے، امام شہادہ نے امام طبلاوی سے، امام طبلاوی نے امام زکریا سے، امام زکریا نے امام البلبیسی سے، امام البلبیسی نے محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ سے. محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے عبد الرحمن ابن احمد البغدادی سے. عبد الرحمن ابن احمد البغدادی نے محمد ابن احمد الصائغ سے، محمد ابن احمد الصائغ نے علی بن شجاع سحر رحمۃ اللہ علیہ سے، علی بن شجاع سحر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو القاسم الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو القاسم الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حاصل کیا اس قرآن مجید کو اپنے ٹیچر ابو الحسن البلنسی سے. ابو الحسن البلنسی نے اس کو حاصل کیا ہے امام ابو داؤد الاندلوسی سے. امام ابو داؤد الاندلوسی نے اس کو حاصل کیا ہے ابو عمر عثمان الدانی سے. ابو عمر عثمان الدانی نے اس کو حاصل کیا ابن غلبون سے. ابن غلبون نے امام الحاشمی سے، امام الحاشمی نے اس کو الاشنانی سے، امام الاشنانی نے اس کو النشیلی سے، امام النشیلی نے اس کو حفص سے، امام حفص نے اس کو عاصم سے، امام عاصم نے اس کو زر بن حبیش سے، زر بن حبیش نے اس کو حاصل کیا عبداللہ بن مسعود سے. عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو حاصل کیا جبرائیل علیہ السلام سے. جبرائیل علیہ السلام نے اس کو حاصل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو ہمارا سب کا کریٹر ہے. تو قرآن مجید محفوظ ہے. دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں، اگر کہیں پر کچھ غلطی آتی اس کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے کمپینین کو بتایا تو کمپینین نے اس زمانے میں جو اپنے ہاتھ سے لکھا وہ 3 کاپیز آج بھی تاشقند میں ازبکستان کے پاس، انڈین لائبریری برٹش کے پاس، استنبول ٹرکی کے اندر ہے. اس قرآن مجید کو لے جا کر آپ اس سے ٹیلی کر لیجئے، دونوں میں کچھ بھی انتر نہیں پائیں گے. تو قرآن مجید محفوظ ہے. قرآن مانے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا معنی اگر قریتن ہے یعنی انسان کے ضرورت کے جتنے چیزیں ہیں اہم وہ سارے اس کے اندر جمع کر دیے گئے. قرآن اگر قرینتن سے نکلا ہے تو پورے آیتوں کو جمع کر کے معنی نکالنا. آدھا سارا پڑھیں گے تو میڈیا کے لوگ مسکنسپشن پھیلاتے. پورا قرآن میں پڑھ کر معنی نکالے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر معنی نکالے. قرآن کا معنی قرآن کا مطلب ہے کانٹیکس سے نہ توڑے. جتنے بھی لوگ قرآن مجید کے بارے میں مسکنسپشن پھیلاتے ہیں وہ قرآن کو سے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں. آپ اس کے کانٹیکس میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے قرآن مجید کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک نام ہے قرآن، دوسرا نام ہے فرقان. فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، سچائی اور غلط میں فرق کر کے بتا دینے والی کتاب. الذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر. قرآن مجید کا تیسرا نام ہے الذکر. القرآن، الفرقان، الذکر. الذکر کا مطلب ریمائنڈر. ہم سب ادھر آ گئے لیکن اپنے کریٹر کو بھول گئے ہیں. یہ قرآن مجید آپ کو کریٹر کے بارے میں بتائے گا. تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے. یہ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کا کریٹر کا تعارف ہوگا، انٹروڈکشن ہوگا. قرآن کا اور ایک نام ہے الکتاب. لکھ کر محفوظ کی جائے گی، یہ پروفیسی ہے. قرآن مجید کا اور ایک نام ہے تنزیل یعنی ریویلیشن کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالی. ایکسپلینیشن کمز فرام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپلیکیشن کمز فرام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کمپینین. شریعت ہماری مکمل ہوتی ہے ریویلیشن، ایکسپلینیشن جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا ہے. ان سب چیزوں کو ملا کر کہتے ہیں شریعہ. اس کے حساب سے مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. تو میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ یہاں الگ الگ ریلیجن کے ماننے والے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو سب سے امن والا بھارت بنا دے، شانتی بنا دے.
ہمارے ہندوستان میں کوئی بچی، کسی چھوٹی بچی پر بھی اتیاچار نہ ہو، کسی عورت پر اتیاچار نہ ہو، کسی بھی نردوشی پر، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی پر بھی کوئی اتیاچار نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سارے نردوشیوں کو بچائیں، ان کا پروٹیکشن کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.